सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो इसी तरह ही है कि आप हमें तरक्की दो, हम आपको तरक्की देंगे। और जिन लोगों ने इनका कोई एहतसाब करना था उन लोगों को सबसे पहले कंट्रोल में किया गया। एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा पाकिस्तान में। अच्छा, आसम मनीर के मुतल्लक बेशुमार लोग सवाल करते थे कि ये कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ। आज एक वीडियो मेरे सामने आई है, इन साहब की तस्वीर भी लगा देंगे। इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब से बाकायदा तौर पर आसम मनीर ने कुरान मजीद पढ़ा। सुनते हैं इनकी ज़ुबानी जी। वहाँ पर भी बच्चे पढ़ने शुरू हुए। चूँकि वो उनके करीब था, तो मेरे वालिद साहब रोज़ जाया करते थे पढ़ाने के लिए यहाँ से, और भी असातिज़ा पढ़ाते थे। तो फैसला ये हुआ कि आसिम को वहीं मक्की मस्जिद में घर के साथ ही कि कुछ पारे उन्होंने पढ़ लिए थे यहाँ पर मेरे वालिद साहब से, तो मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि वहाँ पर आप उनको दाखिल करा दें। वहीं पे दाखिल करा दिया गया। ये मादर इल्मी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। उन्होंने पूरा कुरान पाक जो है वो यहाँ से, और अपना जो वहाँ पर मेरे वालिद साहब का मदरसा था ढेरी असराबाद में, वहाँ से मुकम्मल कुरान करीम वहाँ से इन्होंने हिफ्ज़ किया। इसके बाद वहाँ पर उनका छोटे भाई सैयद अच्छा, ये भी शुक्र करे कि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ लेते थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ये है कि ज़्यादा बेहतरी में मेरा ख्याल है कि जो कौम की हालत हुई है ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे और लोगों को अच्छे तरीके से नंगा कर सकते थे, लोगों पे तशद्दुद कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुक्र करो कि हाले कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया हुआ है। अगर ना किया होता तो फिर आपका क्या होता? फिर आपके साथ जो सलूक होना था शायद आप भूल जाते। अच्छा, अब आ जाते थोड़ा सा कि कुरान मजीद वहाँ पे आपने देखा जितने भी मदरसे हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाते हैं, माँ-बाप भेज देते हैं और उनके साथ ऐसा-ऐसा ख़तरनाक सलूक होता है जिसकी आए दिन वीडियोज़ आपको हम दिखाते रहते हैं। और वो जो बच्चे फिर नॉर्मल तो होना ये चाहिए कि ये कुरान पाक की ज़ाहिर है तालीमात से वाक़िफ़ होते हैं और माशरे में तब्दीली आनी चाहिए। जिस तरह हाफ़िज़ साहब हमारे जो है हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब, इन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, लेकिन कोई तब्दीली भी आनी चाहिए थी। शायद उस तरफ तवज्जो नहीं गई या हो सकता है उसके बाद मसरूफ़ हो गए हों और उसको समझ ना पाए हों। तो इसी तरह जो बात असल में है वो है कि कुरान पाक को समझना। अब आप अगर कहेंगे कि कुरान पाक को जिस तरह वहाँ पे फैलाया जाता है पाकिस्तान में, लोगों के घरों तक लोग जाते हैं। पिछले दिनों मैं देख रहा था, ये 2-3 बंदे थे, वो कुरान पाक लेके लोगों के घरों के दरवाज़े खटखटा रहे थे और कह रहे थे जनाब ये हम आपके घर तक पहुँचाने आए हैं। पैसे ले रहे थे, ये नहीं कि फ्री में पहुँचा रहे थे। उसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई फ़ीस रखी हुई थी, वो वसूल कर रहे थे। और फिर वहाँ पे लोगों को ये ज़हन में होता है कि हमने कुरान पाक घर में रख लिया है और इससे शायद हमारे हालात ठीक हो जाए। उनके ज़हन में ये नहीं होता कि ये कुरान पढ़ना भी है और इसका तर्जुमा भी पढ़ना है, इसकी तफसीर भी पढ़नी है, फिर इस पे अमल भी करना है। ये चीज़ें उनके ज़हन में नहीं होती। अक्सर आपने देखा है शादी-ब्याह पे ऐसी लड़कियों की भी रुखसती हो रही होती है और उनके सर पे कुरान मजीद रखा होता है, ऊपर करके ज़रा। खुद उन्होंने नहीं कुरान पाक कइयों ने पढ़ा होता। बड़ी तादाद में ऐसी होती हैं। ये जो अमीर घरों की हैं, उनको जाके चेक कर लें, उनको आपको पता चल जाएगा। देखिए जो गरीब लोग हैं, उनको कुरान पाक तो पढ़ाया होता है, गुर्बत अफलास में ज़िंदगी ऐसी गुज़री होती है कि उनके दिमाग वैसे नहीं काम करते। तो जो भी दीन का सिस्टम है वो गरीबों के साथ चलता है। अमीर चंदा-चंदा दे के वो समझते हैं कि हम जनाब कामयाब हैं। और वो लड़कियाँ जिनको आप इस तरह रुखसत करते हैं, वो दूसरे घरों में जाके ये समझते हैं कि कुरान पाक की छाँव में रुखसत किया जा रहा है, वो दूसरे घरों को जाके जहन्नम बना देते। उनको पता ही नहीं होता कि कुरान मजीद में लिखा क्या है। तो ये जो हमने सिस्टम चलाया हुआ है, बड़ा ख़तरनाक है। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकल तौर पे अमल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जापान है, उन्होंने तो कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, वो तो दैरिया कौम है।
مگر وہ ایماندار ہے. ہمارے ہر گھر میں قرآن پاک ہونے کے باوجود، اور آپ نے دیکھا اتنے مدرسے بڑی تعداد میں ہر جگہ پہ، اور مدرسوں کے لیے قومی اسمبلی میں فضل رحمان جیسے بندے جا کے باقاعدہ طور پر کافی وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، بات اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ہر بندہ جو کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ نے دیکھنا ہو، کوئی رشتہ کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ لڑکی بڑی اچھی ہے جب بھی رشتہ کرتے ہیں، یہ لڑکا بڑا اچھا ہے. بعد میں کچھ دیر بعد اس کی اچھائیاں سامنے آ جاتی. ذہنی طور پہ یہ کیچ کیا ہے گیم، ایسی گیم کی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ہے، اس نے جناب حفظ کیا ہوا ہے، یہ حافظ قرآن ہے. مجھے ایک دفعہ، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ویسے تو، ترکی میں ایک حافظ قرآن مل گیا تھا، اور وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت بن گیا. 10-20 ہزار یورو میرے دوست کے بھی کھا گیا. عاطف نام تھا اس کا، لاہور کا رہنے والا. وہ مجھے کہتا تھا کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتا ہے جو یہ سینئر طالب علم ہوتے ہیں یا جو مولوی ہوتے ہیں، ان کو روز نیا بچہ وہاں پہ چاہیے. آصم منیر صاحب کی میں بات نہیں اس میں کر رہا، میں مدرسوں کی مشترکہ بات کر رہا، آپ دوسری طرف نہ لے کے جائیں. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اب یہ صاحب جو بتا رہے، میرے والد صاحب مدرسے کے انچارج تھے، اور ان سے بچے قرآن مجید پڑھتے تھے. اب آئے دن وہاں پہ علماء جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اور آئے دن FIR بھی ہوتی ہے. بعد میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو سزا شروع ہوتی ہے. جب ایک امام میں سب ننگے ہوں، کس نے سزا دینی؟ اب جج جو ہے وہ بھی شاید حافظ قرآن ہو، اب دوسرا بھی حافظ قرآن سامنے، وکیل بھی حافظ قرآن ہو، سارے ہی حافظ قرآن ہو، کس کو سزا دے؟ سب کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب بات اصل میں بتانے والی ہے، یہ طریقے لبیک کا لے آپ دیکھیں، ان کو سمجھ شعور ہی نہیں. قرآن پڑھنے کے بعد تو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے. مقصد تو قرآن کا یہی ہے نا. ٹھیک ہے آپ 100% عمل نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ کوشش بھی نظر نہیں آتی، دور دور تک ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت دیندار ہے، یہ قرآن پاک کا اس نے حفظ کیا ہوا ہے، میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، فلاں مسجد کے امام سے پڑھا ہوا ہے. اس نے معاشرے کو جو سسٹم دیا ہے وہ آپ آس پاس دیکھ لیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہاں پہ دیکھ لیں جو حالات، وہاں کی زندگی دیکھ لیں کیسی. ہر 2 نمبر کام میں ہم ماہر ہیں. آج کل امریکہ کے صدر کو بڑا پیار آیا ہوا پاکستان، ان کو پتہ نہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ انڈیا کے ساتھ لڑے، انڈیا آپ کے ساتھ لڑے، دونوں ملک جو مرضی نقصان ہوتا رہے. بچے کل بھی جو ہے ان کے ہمارے بھی گئے ہیں دنیا سے، کیا کس کو فرق پڑا ہے؟ وہ پڑتا فرق. ہاں امریکن کو 2-4 جو ہے ان کو نقصان پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ 14,000 بچے UN کہہ رہی ہے وہاں پہ غزہ میں جن کی جان خطرے میں، بیانات دیے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن یہ بھی صرف کرسچن ممالک کی طرف سے. مسلمان جتنے ممالک ہیں جو وہاں پہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ حافظ قرآن ہے، جہاں پہ مدرسے ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آپ کو نظر آیا. اگر کوئی آیا ہو تو شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو. وہ تماشبینی میں لگے ہوئے، انہوں نے مکمل تماشبینی کی. قرآن مجید ان کے پاس بھی پڑا ہوا تھا. ٹرمپ گیا، انہوں نے وہ کام کیے جس کا نہ دور دور تک اسلام سے تعلق تھا، نہ قرآن سے تعلق تھا، نہ اخلاقیات سے تعلق تھا، نہ انسانیت سے تعلق تھا. لیکن پھر بھی اس کو خوش کر کے نہ بھیج سکے. اگر یہ سادگی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تو موت پڑنی تھی ان کو. کیا ضرورت تھی اتنا اوور ڈرامہ کرنے کی؟ مگر مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان میں بے حسی ہے. ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی آصم منیر ظلم کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے فلسطین میں کتنے لوگ مر گئے. یہ تو 50-55 ہزار بتا رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ جانی نقصان ہوا ابھی تک. پوری رپورٹ تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا. یہ وہاں پہ بس ہم کہانیاں سنائیں گے، یزید کا یہ حال ہوا تھا، فرعون کا یہ حال ہوا تھا،
فلانے کا یہ حال ہوا تھا، یہ کہانی آپ کو ملے. کوئی چیز نہیں کسی کے پاس میں. اپنے پلے کسی کے بھی دینی جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہانیاں پرانیاں سنا سنا کے اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں. اپنے اعمال کی یہ حالت ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے فلسطینی بچوں کی. وہ کہتے ہیں ہماری بات سنو، 1 سیکنڈ کے لیے رک کے بات سن لو. آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دو، صرف اور نہیں کچھ کہتے، صرف یہ کہتے کہ ان کو کھانا دو تو ان پہ مقدمات بن رہے. کہاں لکھا قرآن مجید میں جی؟ حافظ صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے بیج آپ لگا لیں گے یا جن کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنی ترقی کے لیے، سب کو پتا ہے عزت سے اگر کوئی عہدہ ملے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے خلاف نہیں، آپ کے عہدے کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو اگر وہ الیکشن اچھے طریقے سے جیت کے آئے تو وہ پھر میرا خیال ہے عزت پاتا ہے. ایک آکڑ کل یہاں پہ کھجل ہو رہا تھا انگلینڈ میں انڈر گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ اس کے اندر کتنا تکبر تھا. ہر وقت یہ انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ بادشاہ میرے پاس رہے گی. بہت مشکل کام ہے. کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے. تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کل کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا کہ مشرف کو جس طرح ذلیل و خوار کیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے جناب یہ کہا کہ مجھے سیف راستہ دو کل کو اگر میری. لیکن یہ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہی نہیں ہے. امریکہ بہادر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نظر نہیں سب؟ جب بھی دشمن تعریف کرنے لگے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں سے وہ منجی آپ کی ٹھوکے گا. اور وہ آپ کی آج کل بڑی تعریف کر رہا ہے آپ کی گورنمنٹ، اور جلد ہی آپ کو ایسی خبر بھی مل سکتی ہے ضیاء الحق پروگرام. یہ ضروری نہیں ہے. امریکہ کے لیے کیا اہمیت ہے آپ لوگوں؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ کے صدر نے بیان دے دیا اور ہماری میڈیا نے بلے بلے شروع کر دی. تو یار امریکہ کو بھی آپ جانتے ہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی جس طرح یورپ کے ساتھ اس نے آنکھیں پھیر لی، جس طرح یوکرائن کو جنگ میں دھکیل کے اب مزے لے رہا ہے. آپ اس کو اب وہ پوٹین کو 2 گھنٹے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ ہمارا بزنس کا سسٹم چلے. مٹی ڈالو، یوکرائن ہے کوئی بھی ملک، ان ممالک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے پلین بیچنے کے لیے کوئی خبر لگا دیتے ہم سستے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے. صرف یہ جو سعودی عرب میں وجہ یہی تھی نا کہ بلے بلے ہماری ہوگی، ہمارا کاروبار چمکے گا، یہ چمکے گا، وہ چمکے گا. لیکن کیا چمکے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. صرف اس میں خطرہ تھا سعودی عرب کی گورنمنٹ کو کہ ہمارے لیے مصیبت نہ کو کھڑی کر دے جس طرح دوسرے ممالک کے لیے کھڑی کر دے. ڈر کی وجہ سے اس کا جو کچھ بھی پاگلوں والا استقبال کیا. جو سمجھدار جو بشعور قومیں ہوتی وہ اس طرح تو نہیں کرتی نا، آپ کو بھی پتا. تو یہ جو ہم نے دین کے نام پہ ایک سسٹم کو چلایا اور دین کے نام پہ جو حالات وہاں پہ پیدا کیے ہوئے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ دین کا ٹھیکیدار ہے، یہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، بعد میں وہی سب سے بڑا حرامی آپ کی منجی ٹھوک کے جائے گا. تو جناب جب بھی کسی قوم کا بیڑا گرک کرنا اس کو دماغی طور پہ کیچ کریں، ذہنی طور پہ اسے کیچ کر لیں اور ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈال دیں جو پاکستان کی عوام میں ڈال دی گئی ہیں. اس کے بعد سمجھیں آپ جتنی دیر مرضی حکومت کرے، آپ مریم ہو یا یہ ہو وہ ہو، جو حالت انہوں نے قوم کی کر دی ہوئی ہے، مرنے تک آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو فکر کی ضرورت نہیں. اس وقت تک اور اس قوم کا بیڑا گرک ہو جائے گا، بعد میں وہ بھی ان کے اوپر حکومت کریں گے. اس قابل ہی نہیں چھوڑنا ہم نے اس قوم کو. یہ بالکل ایک ذہنی مریض بنا دے رہا ہے اس قوم کو. میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی حالت وہاں پہ جو بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا اگلے چند سال میں اور کیا حال ہوگا ان کا. ناظرین، دین وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو، انسان وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو، جس کا کسی کو نقصان ہو. میرا خیال نہ وہاں پہ نہ دین ہے نہ وہاں پہ انسان ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ